अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह खैर। आज का दिन मैं समझता हूँ कि बहुत भारी दिन है, ख़ासकर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने वालों के लिए। और गज़ा की अगर मैं बात करूँ, गज़ा में जो 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कुर्बानियाँ वो अपनी सरज़मीन के लिए दे रहे हैं, तकरीबन 40,000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे और उसमें फिर सबसे ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है। तकरीबन 90,000 के करीब जो लोग हैं वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम लीडरशिप की बात करें तो उमूमन जब बात होती थी हमास के हवाले से कि उनकी लीडरशिप आउटसाइड यानी मुल्क से आउट है और यहाँ पे जंग नहीं लड़ रही है, सब बच्चे जो हैं किसी और की, इस किस्म की तनकीद जो है मगरबी मीडिया में भी हम इस किस्म के आर्टिकल पढ़ते थे। फिर पाकिस्तान के कुछ लोग भी इस पर तनकीद करते थे। लेकिन हमने देखा कि अगर हमास के सरबराहों की बात करूँ, ख़ासकर पॉलिटिकल विंग के जो सरबराह थे, बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं थे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस्माइल हानिया साहब के लिए। इस्माइल हानिया ने पहले जिस तरीके से पूरी की पूरी फैमिली का यानी जिस तरीके से उनके पोतों को शहीद किया गया, उनके जवां साला बेटे को शहीद किया बड़ी बेदर्दी से, फिर उनकी जो बेगम है, अहलिया है, उनको अगवा कर लिया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से। और अब जो ख़बर आई है वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें गज़ा का ये पूरा मामला, जिस पर मैं हमेशा हर सुबह बल्कि 3 टाइम मेरा व्लॉग भी चलता है, और अगर मैं देखूं इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ासकर अगर हम देखें, क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि लड़ाई जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, और इसराइल ये दावा कर रहा था कि हम 1 वीक में सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर इस्माइल हानिया, हम पॉलिटिकल विंग की अगर बात करें, सबसे पहले जिस तरीके से इन्होंने इस्माइल हानिया साहब जो आज तेहरान में यानी कल रात को उनको शहीद किया गया, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो सदारती हल्फ अपना उठा रहे थे। वहाँ पे मुख्तलिफ रहनुमा भी उस तकरीब में वो शिरकत के लिए आए थे। उसमें इस्माइल हानिया साहब भी, तो उनसे पहले उनकी मुलाकात भी हुई ईरान के सदर की, और ख़ासकर गज़ा की कास के हवाले से उन्होंने खुल के बात की कि हम हर हाल में इस वक्त गज़ा के साथ खड़े हैं, और जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता ईरान उसके साथ होगा। लेकिन फिर अभी जब मैं जैसे अपने मेकअप रूम आया और मैं दस्तार बांध रहा था, तो जब मेरी हेडलाइन पर नज़र पड़ी तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि इस्माइल हानिया अपने गार्ड समेत अपनी ही रिहाइशगाह में शहीद कर दिए गए। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप आज़ादी की जंग लड़ते हैं तो आपको बेपनाह कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। यकीनन आज़ादी की जंग में चाहे आपकी अपने नस्लें क्यों न कुर्बान हो, आपकी अपनी जान क्यों न कुर्बान हो, क्योंकि आपने जो ख्वाब देखा है और आपने जिस मंजिल को पाना है, उस मंजिल को हासिल करने के लिए खून बहाना और बहना पड़ता है। ये उसूल हैं। चाहे हम जिस जंग की के हवाले से, जिस आज़ादी, जिस मुल्क की रियासत की आज़ादी की बात करते तो उसमें ये वाला चैप्टर लाजमी होता है। तो इस्माइल हानिया जैसे लोग जिन्होंने इस वार के हवाले से, यानी कहाँ गया आयरन डोम सिस्टम जिसका बड़ा दावा किया जाता था, यहाँ के कुछ टाउट साफ़ी जो हम देखते थे उनसे भी कुछ बयानिया बिल्ड किया जाता था पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल उस पर, कि इसराइल को एक बहुत बड़ा हाथी के तौर पर उन्होंने पेश किया। लेकिन आज उस इसराइल की मैं अगर बात करूँ तो शुमाली इलाके तकरीबन 130 से ज़ायद बस्तियां उसकी वीरान सुनसान हो चुकी हैं। आप यरूशलेम की पोस्ट पढ़ें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि उनके अपने मेजर जनरल कहते हैं कि अब यहाँ पे सन्नाटा ही है, वीरानी ही है, और सिर्फ भूत बंगला यानी घर भूत बंगले बने हुए हैं। पूरा इलाका जो है भीड़ बकरियों का जो है एक उनकी ही बस्ती बनी हुई है। तो ये सिचुएशन किसने क्रिएट, किसने बनाई? अगर मैं बात करूँ इससे पहले इस्माइल हानिया की सरबराही में जिस तरीके से रशिया में, यानी ख़ासकर अगर मैं बात करूं फातेह की बात करूं या दीगर फ़लस्तीन की तंजीमों को की बात करूं जिनके अंदर बहुत सारे दरारें थी, जिनके अंदर इकट्ठ नहीं था, लेकिन अब आपने देखा कि रशिया में जिस तरीके से इनका इकट्ठ हुआ, फिर अभी रिसेंटली बहुत बड़ी कामयाब बैठक हुई है, चाइना ने वो बैठक कराई जिसमें अल फतेह और मैं ख़ासकर हमास की बात करूँ तो तमाम रहनुमा बैठे थे, और उसमें ये क्रेडिट इस्माइल हानिया को जाता है। और जिस तरीके से पॉलिटिकली वो जिस चीज़ों को बड़े एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे थे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, चाहे वो जिस ममालिक जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने सबके साथ कांटेक्ट रखे। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि एक स्पीच में
उन्होंने मेरा भी जिक्र किया, पाकिस्तान का भी जिक्र किया, तो मुझे इस चीज़ पर भी फ़ख्र है कि इस वक्त जो मज़लूम की जंग है, जो जालिम के ख़िलाफ़ जंग है, उसमें कहीं ना कहीं हम एक साइड पे खड़े हैं, हम जालिम को ललकारें। और इस्माइल हानिया की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से वो इसराइल को ललकारते रहे और उस जंग को जिस मुनज़्ज़म तरीके से एक तरफ वो पॉलिटिकल तरीके से इसको लेते गए, तो दूसरी जानिब उन्होंने जो अस्करी विंग बनाया, अब आप अस्करी विंग में आप देखें अल-क़स्साम ब्रिगेड है, अल-क़ुद्स ब्रिगेड है, इसी तरह अल-मुजाहिदीन ब्रिगेड्स हैं, बहुत सारे ब्रिगेड्स उसने बनाए। और वो ब्रिगेड आज भी आप खान यूनस में जाएँ, रिफ़ा में जाएँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाएँ, वहाँ पे वो ब्रिगेड जिस तरीके से, जिस बहादुरी से, शुजाअत से, जुर्रत से लड़ रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, बल्कि दुश्मन से हार मानने वाले नहीं हैं। इसी तरह बेपनाह कुर्बानियाँ हैं उन मासूम बच्चों की। मैं आज भी जब मेरे सामने वो गज़ा के मासूम बच्चों की वीडियोज़ आती हैं और मैं उनकी बहादुरी को देखता हूँ, मैंने रमज़ान के महीने में देखा कि भूख पानी ना होने के बराबर है, खाना तक नहीं मिल रहा, फिर भी वो वार्मली वेलकम करते हैं रमज़ान के, और फिर भी वो शुक्र अदा करते हैं कि रब आपका शुक्र है कि आपने रमज़ान का महीना है। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, नाउमीद नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं वो इस्माइल हानिया जैसे लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं। तो यकीनन ये दिन और रेजिस्टेंस के लिए, ख़ासकर मज़ाहमत के लिए, मज़लूम तबके के लिए इंतहाई दुख भरा दिन है, इंतहाई अफसोसनाक दिन है कि एक ऐसा लीडर जिसने इस पूरे काज को आलमी काज बनाया। किसने सोचा था कि अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ऐसे ममालिक, जर्मनी, कनाडा, आप जहाँ जहाँ जिस मुल्क का नाम आप ले, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो है गज़ा काज को सपोर्ट किया जाएगा। लोग नेतन्याहू को दहशतगर्द कहेंगे। अभी आपने अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में देखा कि जिस होटल में नेतन्याहू ठहरे थे, वहाँ से अंग्रेज़ यानी गैर मुस्लिमों ने उनको वहाँ से भगाया, और जिस शाहराह पर, जिस राह पर, जिस पार्लियामेंट में वो खिताब कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने टेररिस्ट नेतन्याहू जो है नारे लगाए। तो ये काज अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ा विजन मैं समझता हूँ इस्माइल हानिया का शामिल था। अपना पूरा परिवार, अपना पूरा ख़ानदान, अपनी पूरी फैमिली, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता है कि आपके अपने लख्ते जिगर के लीथड़े चीथड़े आपके सामने उड़ रहे हैं और फिर भी आप कहें कि नहीं ये बच्चे। मुझे आज भी इस्माइल हानिया का वो बयान याद है जब उसके जवां साला बेटे को बेदर्दी से शहीद किया गया, जब उसके पोतों को शहीद किया गया, तब उनका बयान बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं, मैं तो हर दिन बच्चों की, अपने गज़ा के बच्चों, ये सारे मेरे बच्चे हैं, मैं गज़ा का हर बच्चा जो शहादत दे रहा है वो मेरा बच्चा है। तो मेरे लिए और गज़ा के दीगर बच्चों में और मेरे अपने बच्चों में मुझे कोई फ़र्क दिखाई नहीं देता। तो इस किस्म की विजन, इस किस्म की सोच और इस किस्म की लीडरशिप से यकीनन रेजिस्टेंट महरूम तो हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो काज है, ये जो फ़लस्तीन काज है, जिसके लिए हम सब फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जुल्म के इस वक्त में हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मज़लूम के साथ खड़े हैं। और यकीनन मुझे यकीन है कि ये जो इस्माइल हानिया शहीद का जो विज़न है, उसको आगे हमास की दीगर लीडरशिप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर करेगी। क्योंकि हमने ईरान की मिसाल आपको दे दी है कि जब मसूद पेज़ेश्कियान आ रहे थे तो मगरबी मीडिया कह रहा था कि उनकी सोच, वो उनका जो विज़न है वो मुख्तलिफ हो सकता है, वो मगरब नवाज़ हैं, लेकिन वो आते ही उसने तमाम तर बयानों पे यानी बयानात पर पानी फेर दिया और उन्होंने कहा कि ये काज, फ़लस्तीन का काज हमारे लिए, हमारा है। ईरान की सबसे यानी ईरान अब तरजीह देगा उन सारी चीज़ों को जो माजी में हमारे सदर साहब दिया करते थे। सुबह आज का दिन भारी है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान जो उनकी अहलिया है उनको सब्र दे, उनके रिश्तेदारों को सब्र दे। यकीनन बहुत मुश्किल है। बहरहाल रूटीन पे जाते हैं और हमारे पास जो उमूमन हमारे जो मेरी रिसर्च टीम होती है और जो डेली डोज हम करते हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें मुख्तलिफ़ ममालिक की निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। तो डेली डोज में आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पिज़्ज़ा पार्टी का रिकॉर्ड जो है किसने तोड़ा है, थोड़ा सा बता देते हैं। रिकॉर्ड साज इवेंट में तकरीबन 13 बार के आलमी पिज़्ज़ा चैम्पियन मशहूर पिज़्ज़ा शेफ़ टोनी के साथ क्रूज़ लाइन की शराकत दारी का जश्न मनाया गया। आप विजुअल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चीफ जेमगानी ने ब्रेंसिस के क्रूज़र्स के लिए 2
एक्सक्लूसिव पिज़्ज़ा बनाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के अमल में मार्केटिंग के बेहतरीन लाएमल के तौर पर काम किए, जिसे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है, मीडिया कवरेज, फिर सारी सिचुएशन से। मुझे याद है कि पिछले साल भी इतना बड़ा पिज़्ज़ा तैयार किया गया था, लेकिन आप देखें कि एक तरफ क्राउड तो दूसरी जगह इतना बड़ा पिज़्ज़ा, और फिर आप देखें कि इतने बड़े पिज़्ज़े को बनाना, उसके ऊपर सब कुछ, यानी जो आप देखते हैं जी, आपने पिज़्ज़ा तो बनाना है, लेकिन पिज़्ज़ा का जायका भी लोगों को छकाना है कि भाई साहब पिज़्ज़े का जायका भी एज इट इज़ है, जिस तरह आप वैसे ही मैकडोनल्ड्स में दीगर जगहों में खाते हैं। सो इसने आलमी रिकॉर्ड बनाया 24 घंटों में। अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि एक बड़ी तादाद है और लोग भी जमा आया, फिर एक रिकॉर्ड भी बना दिया। तो बड़े मुनफरद किस्म के रिकॉर्ड बाहर दुनिया में बनते हैं। अब आपको बात करते हैं जानवर की। जब आप मोहब्बत भरी भाषा में बात करते हैं, प्यार की भाषा में बात करते हैं, तो बहुत कुछ वो जानवर भी आपसे सीख लेते हैं। लेकिन आपकी मुलाकात करा लेते हैं मछली है। हमारे बंगाली भाई मछली कहते हैं, मछली। सो मछली फरोश बिल्ली के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। वियतनाम में एक मछेरे ने मछली के फरोख्त के एक नया तरीका ढूंढ लिया। मार्केटिंग का ये तरीका बड़ा मुनफरिद है। विजुअल में आपको दिखाते हैं। उसने एक बिल्ली को इंसानों की तरह लिबास पहनाकर मछली बेचना शुरू की। तो वहाँ लोग जो है, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि बड़ा मुनफरिद तरीका था। और इनका नाम है ली को एक फोंक। इसने बिल्ली को डॉग यानी कुत्ते का नाम दिया, जिसे बहुत स्टाइलिश और अच्छे कपड़े पहनाए। आप देख रहे हैं बड़े स्टाइलिश अंदाज में वो नज़र आ रहे हैं, और बाकायदा ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा दी कि वो कह रहा है कि भाई साहब ये मछली ले लो, मछली ले लो। सो ये बिल्ली भी इस काम में बहुत शौक से हाथ बटा रही है अपने मालिक का, और चेहरे पे मुस्कुराहटें बखेर रही दीगर लोगों की। और आप देखें जिस अंदाज में, जिस मासूम अंदाज में वो बैठी हैं ये बिल्ली, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लैंड का फौजी पुराना। सो ये मुनफरिद से मार्केटिंग का स्टाइल है जो आपने देखा। लेकिन अब जो हमारे पास एक और स्टोरी है, वो है अंडे पर किया गया दिलचस्प तजुर्बा, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है। देखिए, लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज़ होते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं और रिकॉर्ड बना लेते हैं। पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरफ हमारा ध्यान बड़ा कम जाता है। याना ने इस बार एक बगैर पके अंडे यानी टूथपेस्ट और एल्यूमिनियम वर्क का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के साथ मिलकर एक जेली की तरह अंडे बनाने का तजुर्बा किया। आप देखें ज़बरदस्त किस्म का है, और पोस्ट को अब तक 30 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। और याना एक प्याले में अंडा रखा और टूथपेस्ट उसको लगाया। उसके बाद याना ने एल्यूमिनियम वर्क की एक शीट लेती है और प्याले को ढाम देती है और 24 घंटों के बाद छोड़ देती है। जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो याना का बेटा कटोरी से अंडे को निकालता है और अंडी जेली की तरह ही ज़ाहिर हो रही है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत विजुअल हैं, और देखें आप कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें आप अपने मुल्क का, अपने नाम का हिस्सा डालकर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं टूरिज़म के हवाले से, कोई शक नहीं है मैं जो बात कर रहा हूँ। चार आपके पास मौसम है, बुलंदो बाला पहाड़ हैं, बर्फ़ से ढके हुए सहरा, अगर आप देखें रेतीले सहरा हैं इतने बड़े बड़े। इसी तरह समुंदर है, बीचेस हैं, बड़े खूबसूरत बीच, क्योंकि जिन जिन इलाक़ों में मैं गया हूँ औसम है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शाहराहों से मैं गुज़रा हूँ। आपके शाहराहों के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म की नीली पगडंडियाँ आपको जब नज़र आती हैं, और उसमें जो आप मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ देखते हैं, फिर वहाँ की आबो हवा। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, मेरा अपना इलाका शांगला, सवात, मलम जब, कमाल की खूबसूरती है। आपके पास शहर हैं, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास रिलीजियस हिस्ट्री है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो कमी, और वो कमी ये है कि हमने उस तरफ फोकस नहीं किया। लेकिन बहरहाल आज जिस नौजवान से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, वो सब कुछ यानी पूरी दुनिया में घूम के फिर पाकिस्तान आए, और उसने सोचा कि नहीं, मैं अपने मुल्क की टूरिज़म को प्रमोट करूं। और इस वक्त वो जिस तरीके से काम कर रहा है, यकीनन अमली तौर पर ऐसे लोग जब काम करते हैं तो मेरी भी ख्वाहिश होती है कि उनको स्क्रीन पर लाया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे आपकी मुलाकात की जाए। तो जिससे जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उमर हुसैन, जो इस वक्त टूरिज़म डिपार्टमेंट में अहम रोल निभा रहे हैं, मैं ये समझूंगा, और एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया, आप को हमने तकलीफ़ दी, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं
ہمیں بڑی خوشی بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو تجربہ ہے ٹورزم کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آپ نے پاکستان کے مختلف علاقے دیکھے، باہر دنیا دیکھی، تو کیا کیا چیزیں آپ کو لگی کہ بڑی منفرد ہیں، اس پہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم یار. پاکستان وی آر بلیسڈ. ہمارے پاس کون کون سی چیز نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے, اتنی بڑی ڈائیورسٹی ایک اتنے چھوٹے سے ملک میں. تو ہمارا لینڈ ایریا ایک ٹیکسس جتنا ہے, اور اس کے اندر آپ کے پاس بیچ سے لے کے ہائیسٹ ماؤنٹینس, مطلب 5 آؤٹ آف دا 8 ہائیسٹ ماؤنٹینز ان دا ورلڈ پاکستان کے اندر ہیں. آپ کی کیا کہتے ہیں, مطلب ایسے ٹرین کہیں پہ آپ کو اکٹھا نہیں ملتا. 1 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ صحرا سے لے کے بیچ سے لے کے آپ روف آف دا ورلڈ پہ چلے جاتے ہیں. بالکل. ہمارا نارتھ از, میں کہتا ہوتا ہوں کہ اٹس دا پلس آف دا ورلڈ, کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دنیا کو بخار تو نہیں ہے تو آپ اس کا پلس چیک کرتے ہیں. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے دنیا کو بخار ہے تو آپ کو اس کا پلس آپ کے نارتھ سے نظر آ جائے گا. ہمالیہ, کاراکرم, ہندو کش, تینوں ایک ہی جگہ کے اوپر ہے. تو دس از دا ٹاپ آف دا ورلڈ, اور اتنا کچھ ہے ہمارے پاس, اور پھر ہم لوگ دنیا کو نہیں دکھا سکے. اس کی وجہ کیا, اس کی چیزیں کیا. ہم لوگوں نے آج سے 10 سال پہلے ہاسپٹیلٹی میں نے جو شروع کی تھی, تو سویٹ ٹوتھ ایک برانڈ بنایا. پھر اس سے میں نے وہ چیزیں کرنا شروع کی جو مجھے شوق تھا, اور ریسٹورینٹ کی چین تھی. اس سے اورنج لافٹ بنایا. میں پہلا پنجابی تھا جی بی کے اندر. عطاواد کے اوپر میں سب سے پہلا تھا. اچھا, ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا. پہلے ایگلوز کا کانسیپٹ میں لے کے آیا, ایکو ٹورزم کے اوپر کام شروع کیا. تو اسے کہتے ہیں نا کہ اس کو نارم بنایا. کیمپ آؤٹ گلیمپنگ کیا ہوتی ہے وہ شروع کی پاکستان میں. کووڈ کا خطرناک ٹائم بھی دیکھا, لیکن اس پورے ٹائم کے اندر نا ہم ریئلائز کرتے رہے کہ پاکستان کتنا پیارا ہے, پوٹینشیل کتنا ہے, پوٹینشیل کتنا ہے, پوٹینشیل کتنا ہے. لیکن کیا ہم لوگ تیار ہیں, کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگ کیسے ٹورزم کریں؟ اچھا, ابھی میری اور آپ کی گفتگو بھی شروعات میں یہی ہو رہی تھی, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حرمیت, سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, آپ پوری تقریباً دنیا گھومیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ٹورزم کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, وہاں کے لوگ کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں. کون سی چیزیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری, جو ہم چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں اور ہم 2-3 گوریوں کو ادھر لے بھی آتے ہیں, وہ جب آتی ہیں تو پورے پاکستان کی ویسے بھی عام آدمی کو میں دیکھتا ہوں اس کی ویسے ہی رال ٹپک سی, کیونکہ گورے کو دیکھ کے ہم ویسے ہی, کیونکہ ظاہری بات ہے کتنے صدیوں سے ہم ان کے غلام تھے, وہ جینز میں بھی شامل ہیں وہ چیز. اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حرمیت جب افریقن آتے ہیں تو کیا وہ پروٹوکول, وہ لوگوں کی منہ سے رالے ٹپکنا یا وہ ریلز کو وائرل کرنا, وہ چیز نہیں ہوتی. تو جب آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں تو کن کن چیزوں کا خیال ہونا چاہیے, اور یہ جو فیکٹر ہے جو آپ نے اس پر ذکر کیا اور مجھے بہت اچھا لگا, پہلے کوئی شخصیت ہے جس نے اس میں بات کی کہ حرمیت یہ بڑا پرابلم ہے. ابھی دیکھیں نا, ہم فارن ٹورسٹ کہتے ہیں تو ہم فارن ٹورسٹ ہمیشہ گورا کیوں کہتے ہیں نا, گورا کیوں, وہ افریقن کیوں نہیں ہے, وہ مطلب کمال کے لوگ ہیں, امیزنگ قسم کے, مطلب امیزنگ انٹریکشنز ود, مطلب ہم لوگ اصل میں ہارش ورڈز ہیں, لیکن چلیں ہم سے بھی زیادہ کوئی کیا کہتے ہیں ریسسٹ میرے خیال سے شاید ہی کوئی ملک ہو اور کوئی لوگ ہوں. ہم لوگ بہت ریسسٹ ہیں اس معاملے میں, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. آن دا ادر ہینڈ, جس طرح آپ نے بات کی, ہم دیکھیں نا, ہم لوگ کوڑا ابھی تک ہمیں ٹوکری میں پھینکنا نہیں آتا. سب صرف دور سے نشانہ لے رہے ہوتے ہیں, اور ٹوکری پڑی ہوتی ہے اور ٹوکری کے اندر کوڑا کم ہوتا ہے, اس کے باہر زیادہ ہوتا ہے. بھلا یار آپ کو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے ہو کے اس میں ہی ڈال دو, کتنا تکلیف ہوتی ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک دم شیشہ کھلتا ہے اور یہ جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا, آپ کو جہاں پہ کچھ نہیں ملے گا, آپ کو وہاں پہ سلانٹی کا ریپر ملے گا, وہ ملے گا, ٹھیک ہے, بالکل. ڈائپر ملیں گے بچوں کے, پیاری پیاری لیکس کے پاس ڈائپر ملیں گے. تو یہ سیوک سینس ہمیں کب آئے گی؟ ہمیں اب آپ مجھے اسپین میں سگریٹ پھینک کے دکھائیں, ہاں, آپ مجھے کہیں پہ فیڈرل کرائمز ہیں. تو ہم لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں اپنا گھر کیسے صاف رکھنا ہے. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا عمر بھائی کہ میں اتوار کے اتوار میری کوشش ہوتی کہ میں ہمیشہ نکل جاتا ہوں, کیونکہ یا تو ٹل 5 کی طرف میں نکلنا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں انگلینڈ کے جو ہائی کمشنر تھے,
ہائی کمشنر ہی کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا، تو وہ انہوں نے شرم دلانے کے لیے ایک دن وہ گئے اور ٹریل 5 سے انہوں نے پورے کے پورے بنڈل ایسے اٹھائے اور اس نے کہا یہ صاف ستھرا رکھو، پاکستانیوں آتے ہو یہاں پہ ٹریل کے لیے، تو آپ سنڈے کے دن جائیں، یقین مانیں لوگوں نے پلاؤ وغیرہ پکائے ہوتے ہیں لا کے پارکوں میں، راولپنڈی کے پارکوں میں، ایوب پارک میں، جہاں جہاں، اور وہ ایسے غلاظت پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کروں۔ ہم نے بڑی بڑی انیشیٹو لیے ہیں، ان میں سے ایک تھا کیش اور ٹریش، تو ہماری مطلب مختلف مین جگہوں کے اوپر برانچز تھیں، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے جس طرح اگر آپ پائپ لائن ٹریک پہ جاتے ہیں نتھیا گلی کے اندر، تو ایک ہماری برانچ نتھیا گلی میں تھی، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ پائپ لائن ٹریک کی ٹکٹنگ کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے وہ بیگ رکھوا دیے، ٹھیک ہے، اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ وہ لے کے جب ٹریک کے اوپر جائیں، ٹکٹ لیتے ہیں نا آپ ٹریک کی 10 روپے 20 روپے کی، تو اس کے ساتھ آپ کو وہ بیگ ملتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو آپ رستے میں جو آپ کو کوڑا ملے وہ آپ کلیکٹ کر کے واپس اگر وہ بھرا ہوا بیگ لے کے آئیں گے تو آپ کو کھانا ہماری طرف سے فری، ٹھیک ہے، تو وہ کیش اور ٹریش اس کا ہم نے نام رکھا، ہم نے کہا چلو لوگوں کو ذلیل کر کے نہیں سمجھ آ رہی تو ہم ان کو پیار سے سمجھا دیتے ہیں کہ یار ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ سوچیں یار ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، پہلے تو ٹکٹوں جس کو ہم نے بیگ دیے ہیں وہ نظر آتا تھا کبھی ہمارے بیگوں کے اندر اس کے گھر کی گروسری جا رہی ہے، مارکیٹ میں ہمیں ہماری بیگ نظر آنا شروع ہو گئے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، گیسٹوں کا یہ حال تھا، کسٹمرز کا، جن کو پتہ چل گیا کہ یہ کھانا فری ملتا ہے، جو اوپر ٹریکنگ پہ نہیں بھی گیا اس کے ہاتھ بیگ لگا ہے، وہ باہر کوڑے دان میں سے کوڑا بھر کے ہمارے پاس آ جاتا تھا چائے پینے۔ اب ہم نام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بات کی، اچھا کرنے جاؤ تو تب بھی آپ پھنستے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو سیوک سینس یا تو اسکولوں میں پڑھایا جائے یا ہمیں ہیوی قسم کے فائن لگیں، اب آپ ایسے موٹر وے پہ سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسے اشارہ دے کے آپ، لیکن یہاں پہ آپ سیدھے نہیں ہوتے ہیں۔ عمر سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ویلکم بھی کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، بریک میں اچانک آنا اور بریک لگانا، گاڑی کا بریک بھی جب آپ لگاتے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسی زیادہ بریک لگا لیتے ہیں کہ جمپ میں کہیں نہ کہیں آپ سے اسٹیئرنگ اور پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے، تو ہمارے شو کا بھی یہی کام ہے۔ خیر بہرحال عمر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری۔ عمر، جو بات ہم کر رہے، جو آپ کے ساتھ ہی ٹریجڈی ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ مایوس نہیں ہیں، جو کچھ نا امیدی وہ سارا کچھ سے پھر بھی دور ہے، پھر بھی آپ کو عوام میں وہ رسپانسبلٹی، وہ اخلاقیات، وہ جو چیز سیکھنی چاہیے تھی، سکھانی چاہیے تھی، وہ پھر بھی نظر نہیں آ رہی، پھر بھی آپ اس پہ لگے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ بدلاؤ تو آئے گا۔ اصل میں تکلیف تو ہوتی ہے اور بہت ہوتی ہے، اس کو تو دیر از نو، بار بار ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ یار کیا میں امریکہ چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوں، کیا اس قوم کو کب سمجھ آئے گی، کیا ہم سکھا پائیں گے کہ نہیں، لیکن کچھ تو پازیٹیو ہوتا ہے ہمارے ہونے سے، اگر کہیں پہ کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کی خوشی ہوتی ہے، وہ آپ کو دیکھ کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ایک ہم بات کرتے تھے ایکو ٹورزم کی کہ سسٹینیبل گولز کیا ہیں جو مطلب ڈیفائنڈ ہیں، ابھی سارے ملک ان کو چیز کر رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ اس کے اندر کچھ ڈال سکیں، ٹرینڈ اگر ہم لوگ کچھ اچھا بنا سکیں، ہم نے گلیمپنگ شروع کی، ابھی ہر کسی کو گلیمپنگ کی سمجھ آ گئی، ہر بندہ ایکو اسٹرکچرز کی طرف جانا شروع ہوا، تو آپ ٹرینڈ سیٹر جب بن جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، لوگ ہماری ڈیزائن بھی کاپی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار چلو کاپی کر کے اچھا ویسے اس ڈائریکشن میں تو چل رہے ہیں، تو اٹس ایوری ڈے پازیٹیو اسٹیپ، تو آپ کے ہونے سے اگر فرق پڑ رہا ہو تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تو آپ نے جو بات کی کہ آپ کے ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں، جس طرح ہم نے صحراؤں کی بات کی، ہم نے پہاڑیوں کی بات کی، ہم نے ساری چیزوں کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب نے بڑے خوبصورتی سے اس ملک کو نوازا ہے ہر چیز سے۔ موسم آپ دیکھیں باجی، میں تو باہر دنیا کا ایک ہی موسم، یا تو شدید ٹھنڈ یا شدید گرمی اور یا ایک جیسا موسم، یہاں پہ تو آپ کے پاس مہینہ بدلتا ہے۔ وہ ماضی کے ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب جس کا نام لینا ٹیلی ویژن پر گناہ کبیرہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ 12 موسم ہے، اور حقیقتاً میں کہتا ہوں کہ جو پنجابی کیلنڈر اگر آپ پڑھیں، اور پنجابی کیلنڈر کیونکہ میں بھی گرمکھی کا کیلنڈر جو میرے پاس ہے اس میں ہر مہینہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ہر مہینے کا جو ہے نا، وہ ابھی ساون ہے تو اس کے بعد بھادو،
پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو پاجی یہ موسم اور اتنے سارے موسم اس کے باوجود یہ سچویشن, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ٹورزم پہ تو بھی بات کریں گے کہ کیا کوتاہیاں کیا کمیاں ہیں, لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں جو ریلیجس ٹورزم ہے, خاص کر میں اگر بات کروں سکھ ہیریٹیج 90% سے زائد آپ کا سکھ ہیریٹیج ادھر پڑا ہے. آپ کے ہسٹری مہاراجہ رنجیت سنگھ کو, اس کی حویلی کو دیکھیں, ہری سنگھ نلوا کو دیکھیں, اسی طرح آپ گردواروں کو دیکھیں, بابا جی کے جنم دن کے استان کو دیکھیں. دنیا کا 5واں بڑا مذہب ہے, آپ اس کو اٹیک کر سکتے ہیں. آپ بدھا اس کے سٹوپے یہاں پہ, آپ کٹاسراج جائیں, سب سے بڑی لڑائی یہاں پہ لڑی گئی ہے, کرکشیتر کی لڑائی, مہا بھارت یہاں پہ ہوا, کسی کو کچھ پتہ نہیں. 5 پانڈو کی گفائیں یہاں پہ ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں. پاجی کیا کیا جا سکتا؟ یہ دیکھیں وہ ویئر بلیسڈ ود ہسٹری. وہ کچھ چیزیں اگر آپ کے پاس صرف پیاری دکھتی جگہ نہیں ہے, آپ کے پاس ہسٹری ہے. گندھارا ٹریل, جس طرح آپ نے بدھسٹ کی بات کی, گندھارا ٹریل آپ بدھسٹ اسٹوپاز دیکھیں, آپ چیزیں دیکھیں, مطلب بے تحاشا ان کے لیے مکہ ہے. آپ کے سکھ ٹورزم کے حوالے سے کیا ہمارے پاس نہیں ہے. سلمان میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, ایل اے کے اندر ہی ہے ابھی, ہی ڈیڈ ان دا فٹ اسٹیپس آف بابا گرو نانک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ساری اس نے کوریج چیزیں وہ میں دیکھتا رہا. مطلب ہمارے پاس اتنا کچھ ہے, لیکن ہم لوگ ابھی تک اس طریقے سے نہیں کر سکے. یہاں پہ میں تعریف کرنا چاہوں گا گرین ٹورزم کی اس حوالے سے کہ اسپیشل اسٹیپس لیے گئے. اٹس امیزنگ جس طریقے سے انہوں نے ابھی پکڑ کے سکھ ٹورزم کو پروموٹ کرنے لگے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. ناٹ جسٹ دس, گندھارا ٹریل پہ کام ہو رہا ہے. آپ کے پاس انگلیش ماتا بہت بڑا مندر, جہاں نریندر مودی صاحب جو بھارتی وزیر اعظم ہیں وہاں سے ماتھا ٹیکتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ سویٹ مکس آف ایوری تھنگ ہے. ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن, ہمارا مطلب اگر آپ وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں پرانے روئنز اور وہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے. بس ہم لوگ اس طریقے سے موٹیویٹڈ نہیں ہیں. ہم دیکھیں اسٹیپس تو اینڈ کے اوپر لوگوں نے لینے ہیں نا, ڈیولپ ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. ہم لوگ چیزیں بنائیں گے تو لوگ آئیں گے نا. ٹورزم کا ایک رول ہے کہ یو ول میک اٹ, پیپل ول کم. تو ہم لوگ بناتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ یہاں پہ سارے پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہوئے ہیں. ہر کوئی بس ایک نئی سوسائٹی کاٹ لیتا ہے, انویسٹمنٹ ساری ادھر کر دیتا ہے. ہمیں یہی نہیں سمجھ آتی. دیکھیں ایک کامن بندے کو یہ ریئلائز کر کے اسٹیپ لینا ہوگا تو وہ چیز بنے گی. ابھی اتنی آبادی ہے ہماری, اینڈ کے اوپر سارے مری کے ٹریفک جام میں پھنسے ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, بالکل پھنسے ہوئے. نئی جگہوں کو ایکسپلور نہیں کرتے. وہ ایکسپلوریشن اب اس کے اندر ہمارے بزرگوں کا بھی, میرے خیال سے ہمارے ماں باپ کا بھی ایک قصور ہے. وہ لوگ بچے مطلب ہم لوگ پروموٹ ہی نہیں کرتے نا. پہاڑی کے پاس نہیں جانا, سمندر کے اندر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اب ٹورزم دیکھیں, اب آپ دیکھیں ایڈونچرس ہی نہیں بنتا. یس, اب آپ سوات کے علاقوں کی میں اگر بات کروں تو کچھ ایسے علاقے جو میں نے ایکسپلور کیے ہیں, کیونکہ میرا علاقہ ہے بالکل, اور وہاں پہ بلیو می کہ آپ جب جاتے ہیں ان پہاڑیوں پہ تو آپ کو ایک الگ قسم کی گھاس جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ کو ایک الگ قسم کے پلانٹس, ایک الگ قسم کی خوشبو, ایک الگ قسم کے جانور, وہ ساری چیزیں اتنی منفرد ہیں میرے خیال میں, وہ اتنی یونیک ہے کہ وہ آپ اس کو جب دیکھتے ہیں آپ اتنے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم نے یہ ڈر رکھا ہے ماں باپ نے کہ بھیا ادھر نہیں جانا پتر. میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک بڑی ضروری اور ایک اویئرنیس کی بات بتانا چاہوں گا. اگر آپ جی بی جائیں, اصل میں ایولیوشن ہوتی ہے ملینز آف ایئرس میں, ٹھیک ہے. اگر کوئی پودا کسی جگہ پہ نیٹو ہے, نیٹو ہو گیا ادھر کا پودا, وہ جو پودا ادھر کا نیٹو ہے وہ ایک ایولیوشن میں سے گزرا ہے جس کو ملینز آف ایئرس لگے. جی بی کے اندر سی بکتھارن ہے, چیزوں میں بہت شفا ہے. کیوں وہ ایوالو ہو کے وہ شربس بنے ہیں, وہ چیزیں بنی ہیں. یہ مجھے نا, یہ میں نے ابھی یو ایس میں سیکھا. آئی گاٹ مائی سیلف یو ایس لیڈ سرٹیفکیشن, کچھ ڈیولپنگ ریئل اسٹیٹ آن ٹپینگا کینین اوور لکنگ پیسیفک اوشن. تو ادھر مجھے سمجھ آئی کہ آپ نان نیٹو پلانٹ نہیں لے کے آ سکتے جو ادھر کا نہیں ہے. آپ جب اس ایریے, اس ایکالوجی کے اندر آپ ایک باہر کا پلانٹ لے آئیں گے تو وہ اس ایکالوجی کو تباہ کر دے گا. ہم لوگوں نے اپنی ایکالوجی کو کام زیادہ آپ کر رہے ہیں, اور ٹورزم پہ اگر ہم میرے خیال کئی گھنٹے بھی لگیں تو بات ختم نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس جو علاقے بڑے خوبصورت ہیں, میں کیونکہ چونکہ وقت کم ہے
اور ہم نے ایک نئے ٹاپک بھی بات کرنی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سو میں چاہتا ہوں کہ ٹورزم کے حوالے سے اور خاص کر اپنی عوام کو ایک خوبصورت سا پیغام دیں کہ اگر یہ چیز ہو جائے تو بھائی صاحب آپ کو کسی باہر دنیا جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے علاقے سے بہت کچھ کما سکتے ہیں. دیکھیں ملک ہمارا ہے, اور اگر ہم نے اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا اور اسی طرح کوڑا پھینکتے رہے, اسی طرح ہم لوگوں نے دوسرے علاقوں کا خیال نہ رکھا تو گھر تو اپنا خراب کر رہے ہیں. تو یہ لیسن یہ ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں ایتھکس, مورلز, ٹورزم سمجھ آئے اور پھر ہم لوگ ٹور کریں. سوئٹزرلینڈ سے زیادہ پیارے پہاڑ ہمارے پاس ہیں. میرے خیال سے دبئی تو کچھ بھی نہیں ہے. بیچز کی اگر بات کریں تو ایل اے جیسے بیچز ہمارے پاس ہیں, سن سیٹس ہمارے بھی اتنے ہی پیارے ہیں, ڈیزرٹس ہمارے پاس ہیں. تو ہم لوگ ہر جگہ کے اوپر کیوں نہیں ٹورزم. بالکل بڑی خوبصورت بات عمر نے کی, اور جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں, جس پورے پاکستان کو, اور ان کی خواہش ہے کہ صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کو آپ دیکھیں, وہاں کے علاقوں کو, لیکن ایک ذمہ داری جو آپ سب نے نبھانی ہے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری. تھوڑا سا یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی تھوڑی سی بنتی ہے کہ بھائی صاحب ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کے ایتھکس کو, وہاں کے ریت رواج کو, ان ساری چیزوں کو ہم وہاں پہ بھی دیکھیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ باہر جس طرح نوجوان مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, ہوٹنگ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ٹورسٹ کو گائیڈ کرنا چاہیے. وارملی ویلکم, نہ صرف گوروں کو بلکہ جس کی جو رنگت ہے, اس چیز سے بالا تر ہو کر بحیثیت ایک پاکستانی ان کو وارملی ویلکم کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا ملک IMF کے بار بار پاؤں پڑنے کے بجائے ہم اپنے ملک سے کچھ کمائیں اور اپنے ملک کی عوام پر خرچ کریں. سو دوستو ایک نیوز بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بات کریں گے اس وقت مختلف قسم کی بیماریاں اور مختلف نوعیت کی جو بیماریاں پھیل رہی اس ملک میں, اس کی وجوہات کیا ہے. خاص کر ہیپاٹائٹس سی اور بی کی اگر ہم بات کریں تو بڑی تیزی سے مختلف علاقوں میں اس کی شکایت آ رہی ہیں, اور اس کی شکایت کی وجوہات کیا ہے. کیا پانی میں کوئی ایسی چیز ہے, یا ہماری خوراک میں, یا ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں کوئی ایسی کوتاہیاں, کوئی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ والا بحران جو ہے, یعنی ہیپاٹائٹس سی کی جو مرض جس طریقے سے پھیل رہی ہے. تو اس کی وجوہات, اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب ہیں, جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں, آن لائن بھی دیکھتے ہیں, پھر کینیڈا, انگلینڈ, مختلف ممالک میں ان کے اپنے کلینکس بھی ہیں, وہاں پہ بھی ان کے پیشنٹس ہیں. سو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے, ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انسان ہیں آپ. اس وقت جو اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو ہیپاٹائٹس سی اور بی کی اگر ہم بات کریں, پہلے تو آتے ہیں کہ یہ دونوں ہے کیا چیز, اور پاکستان میں اس قدر تیزی سے یہ پھیل رہی ہے, اس کی وجوہات کیا. لیکن پہلے آپ سے جاننا چاہیے کہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی دونوں میں کتنا فرق ہے اور ہے کیا. پہلے اپنے دیکھنے والے کو بتاتے ہیں کہ ہیپا کہتے ہیں جگر کو, اوٹس کہتے ہیں سوزش کو. انفلیمیشن آف لیور جو ہے جگر کی سوزش کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کی آگے کلاسیفیکیشن ہے ABCDEFGH, بہت آگے تک چلی گئی ہیں, مگر جو مین کمپلیکیشن والی ہیں وہ بی اور سی ہیں. اس میں زیادہ خوفناک سی, کالا یرکان جس سے کہا جاتا ہے. یہ بھی دیکھنے والوں کو تھوڑا سا کلیریفائی کر رہے ہیں کہ وہ یرکان کو بھی ہیپاٹائٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اور وائرس کو بھی ہیپاٹائٹس کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پیلا یرکان ایک علیحدہ چیز ہے. وہ پیلیا جسے ہم کہتے ہیں, وہ پوری باڈی آپ کی یلو ہو جاتی ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ یورین بھی یلو آ رہا ہے آپ کا. وہ جو ہے وہ 7 سے 15 دن, میں یہ سمجھتا ہوں اپنے جو ایکسپیرینس میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, وہ بندہ اگر ریسٹ کر لے اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے اور فوراً جو ہے وہ گنے کے گندے جوس نہ پینے شروع کر دے کہ ایک یہ گنے کا گندا جوس نہ پئیں سر, وہ ایک ہی بالٹی میں دو کے آپ کو دے جا رہا, یا تو اپنے سامنے برتن لے کے جائیں اور گنے کو واش کرائیں اچھی طرح, اس کی مشین کو دھلوائیں اچھی طرح. وہ کون دھلوائے گا؟ ہونا چاہیے. مطلب ہم تو یہ ہے کہ جانڈس ڈکلیئر ہو گیا تو وہ ہم نے فوراً گنے کے رس کی طرف بھاگنا ہے ریڑھی پہ. ٹھیک ہے جی. وہ مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے آپ دیکھیں خود اتنا گندا ہے وہ. ٹھیک ہے. اب میں باہر کے ممالک میں, جیسے آپ نے کہا کہ فریکوینٹ ٹریول کرتا ہوں, تو وہاں پہ آپ یقین کریں کہ ہائیجین کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت سی وہ گنے کی مشین اندر شیشے میں بند ہوتی ہے, گلوز, تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار نہیں بھی پینا تو پی لو. اور وہ بھی ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ, وہ بھی ایسے ہی ہے. تو وہ بڑا مزے کی چیز ہے. جن لوگوں کو خون کی کمی ہے سر, وہ گنے کا رس پئیں. اور مزے کی بات جہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ جو پھوک
پھینک دیتے ہیں گنے کا رس نکال کے. سر اس کو آپ لے جائیں وہاں سے اور اس کو چھت پہ سکھائیں, تقریباً 10 kg کے قریب میں ایک بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کو دھوپ میں اچھی طرح 5-6 دن سوکھ جائے, جب اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر کر لیں, اور جو انیمک لوگ ہیں وہ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام خون لگوائیں. یہ گنے کا جو ویسٹ سر, جو ویسٹ ہے سر جو ویسٹ ہے وہ سر اتنا زبردست آپ کے ایچ پی کو انہانس کرتا ہے کہ آدمی اس کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر کر کے اور شیشے کے جار میں ایک صبح لے لیں ایک شام لے لیں. اچھا, بچوں کو کیا فائدہ ہوگا سر؟ خون کی کمی, آپ کا ایچ پی لیول امپروو ہو جائے گا. واو. اس میں آئرن سر بہت مقدار میں ہوتا ہے, اور لوگ جب اس کو زیادہ پینا شروع کرتے ہیں ان کو موشن لگ جاتے ہیں, پھر وہ گنے کے رس کے پاس سے بھی نہیں گزرتے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا لیمن اور ادرک ڈال کے پی. اچھا, تو یہ پھر آپ کو زیادہ بہتر کرے گا. زیادہ پیٹ, لیکن زیادہ پینا بھی نہیں چاہیے. زیادہ مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ, اچھا کچھ لوگ 2-3 گلاس ایک ساتھ, نہ سر ایک گلاس انف. ہاں, وہ آپ نے پینا بھی آدھے گھنٹے کے اندر ہے. اب جانڈرس کے پیشنٹ کو کئی دفعہ میں اس طرح بھی سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم 3-4 گلاس لے گئے ہیں تو ہم نے فریج میں رکھ دیا. وہ الٹا صحت کی بجائے پوائزن بن جاتا ہے. اس کو سر ودن آر آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر فریش سر فریش, وہ آپ کو ہر جگہ پہ ریڈی نظر آ رہی ہے. تو وہاں سے آپ نے اس کو دھلا کے اچھی طرح پہلے گنے کو واش کروائیں, پھر اس کی مشین میں پانی شانی پکوا کے اپنا گلاس لے جائیں, یا ڈسپوزیبل اس کے پاس ہیں تو وہاں سے آپ وہ پانی جو ہے اپنا گنے کا رس جو ہے وہ لے لیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حمید بھائی آپ یہ دیکھیں کہ فریکوینٹ لوگ اس بگول کا چھلکا کھا رہے ہیں. میں نے بتا دیا, آپ نے بتا دیا, اس نے سنا, وہ بھی شروع ہو گئے. اس سے سر آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں. اچھا, ریگولر بگول نہیں کھانا چاہیے سر, نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ اس بگول کا چھلکا ریگولر کھائیں گے آپ کے جوائنٹ میں بیٹھ جائے گا, آپ کے دردیں شروع ہو جائیں گی, جوڑوں کا درد شروع ہو جائے گا. اس میں ہمیشہ آپ نے جیسے 1 پاؤ اس بگول کا چھلکا بازار سے لیا نا, تو 1 چٹانک اس میں کلونجی ڈالیں گے آپ, کلونجی مکس سر. وہ پھر آپ کو بہت ہی زیادہ اس کے اچھے ایفیکٹس آئیں گے. وہ آپ کے لیے بہت, اس کو بھی پھر کوشش کریں 2-3 دن کے بعد آپ استعمال کریں, اور ہمیشہ نیم گرم دودھ میں اینڈ آف دا ڈے. لوگ صبح پی لیتے ہیں, او بھائی یہ شام کو پینے کی چیز ہے, جب آپ نے سب کچھ کھانا کھا لیا. صبح جو اسٹول پاس ہوگا اس میں آپ کا جو ہے وہ سارا کولیسٹرول نکلے باہر, تو آپ صبح کھا لیں گے, دن بھر آپ کھانا بھی کھا رہے ہو, اسی بگول کا چھلکا بھی کھایا ہوا, دیٹس ناٹ گڈ. اچھا, یہ غلط ہے. یعنی اگر ہم نے صبح سویرے چھلکا اور کلونجی ایک ساتھ کھائی تو یہ غلط ہے. سر غلط ہے یہ, رات کو کھانے کے بعد, اور نیم گرم دودھ میں ہمیشہ لے. نہ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ لیں, نہ اس کو ٹیپ واٹر کے ساتھ. سر ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں, وہ اندر جا کے وہ سدے بن جاتے ہیں موٹے موٹے. وہ پھر کہتے ہیں جی ہماری وہ گھٹ نہیں چل رہی ڈاکٹر صاحب, ہمیں الٹی کانسٹیپیشن ہوگی. بھائی آپ کو طریقہ ہی نہیں پتہ. اب کسی کو اگر موشن بہت زیادہ ہے تو اس کا اور طریقہ ہے کہ 1 گلاس میں آپ نے 6 چمچ چینی ڈالنی ہے, اور 1 چمچ اس بگول کا چھلکا, آپ کے موشن تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. 6 گلاس چینی, ایک گلاس میں 6 چمچ چینی اور 1 بڑا چمچ اسے بگول کا چھلکا. موشن ڈائریکٹ لگے ہوئے ہیں سر, وہ ٹھیک, حالت خراب ہے آج کل ویسے بھی موسم, اس میں ٹھیک ہو جائیں گے سر. پھر یا آپ دہی لیں 1 پاؤ, اس میں سر 1 کیلا کاٹ لیں اور 1 چمچ اسے بگول کا چھلکا. وہ بہترین, اسی ٹائم سر آپ کو طاقت بھی آ جائے گی اور آپ کے موشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے مختلف طریقے ہیں نا, لوگوں کو طریقہ نہیں پتہ. یہ پتہ ہے کہ اسے بگول کا چھلکا ہے لے کے تو اس کو کرنا ہے. بات ہم کر رہے تھے ہیپاٹائٹس بی سی کی. سر بی کی ویکسین امید بھائی آ گئی ہے دنیا میں, اور اس کے 3 شاٹ ہوتے ہیں جو مختلف ٹائمنگز میں ہمیں لگانے چاہیے. اور ای پی آئی پروگرام جس میں 9 سے 12 بیماریاں 2 سال کے اندر بچوں کو ہوتی ہیں, اس میں آپ کو بھی انجیکشن لگے, ہمیں بھی لگے, تو مگر پھر بھی وہ بیماریاں ہمیں پکڑ لیتی ہیں. اگر آپ دوبارہ پکڑ لیں سر, پھر کالی کھانسی بھی ہو جاتی ہے. پھر آپ کو مطلب یہ ہے کہ خسرہ بھی ہو رہا ہے. جب آپ کو لگ گئی اینٹی بائیوٹک, وہ لگ گئی آپ کو ویکسین, تو کیوں آپ کو پھر یہ ہو رہی ہے دوبارہ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویکسین کو ہم اچھے طریقے سے مینٹین نہیں کر پاتے. اچھا سر, کینیڈا سے ویکسین چلی, وہاں کچھ اور ٹمپریچر تھا, جہاز میں گئی کچھ اور ٹمپریچر تھا, ادھر سے جو وصول کرنے گئے کچھ اور ٹمپریچر تھا. سر پہنچتے پہنچتے آفس میں جہاں سٹاک کی وہاں اور ٹمپریچر تھا. انفارچونیٹ ہمارے ملک میں لائٹ بھی بہت جاتی ہے, تو سر اس ویکسین کا کیا بنا, وہ کہاں سے چلی اور کہاں آئی, ٹھیک ہے. اسی لیے بچوں کو وہ دوبارہ ریکال ہوتی ہیں بیماریاں. اچھا سر, ووپنگ کف بچوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب 2020 میں جو کووڈ آیا, اس میں سر کووڈ اوپر آ گیا, ساری بیماریاں نیچے چلی گئی. ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس بی سی جو ہے نا, 20 کے بعد جب نئی صدی آئی تو بہت اس کا شور مچا, اور 72 انجیکشنز اس کے شروع ہو گئے. اس میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوئی, بال اتر گئے, بخار رہنا شروع ہو گیا, کمزور ہو گئے, ویکنیسز آ گئی. وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنے اچھے انجیکشنز نہیں ہیں, اس کی جگہ اور میڈیسن. اب جو میڈیسن اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اس کی قیمت امریکہ میں پہلے 20 لاکھ روپے تھی.
اچھا وہ عام آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا اب سر وہ 5 سے 8 ہزار روپے کی ہوگی ٹھیک ہے جی وہ سستی ہو گئی ہے وہ لوگ کھا کے نا وہ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سے بھی سائیڈ ایفیکٹ میں آ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیپیٹائٹس سی اور بی کی اگر ہم بات کریں کیونکہ ٹاپک کے اگر ارد گرد بھی ہم رہیں کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا تجربہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک ٹاپک پہ اگر آپ سے میں گھنٹے کی بات کروں تو میں بہت کچھ آپ سے سیکھ سکتا ہوں اور ناظرین بھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے, کون سا زیادہ خطرناک ہے, اور پھر ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جو آپ فرما رہے تھے کہ بی کی ویکسینیشن ہے پھر اس میں, لیکن سی کے حوالے سے جی سی کا یہ ہے کہ اس کو کالا یرکان عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور ایسے وائرسز جو اپنی شیپ چینج کرتے ہیں ان کی ویکسین نہیں بن سکتی. اس میں دنیا میں 2 وائرس ہیں, ایک ہیپیٹائٹس سی اور ایک ایڈز کا وائرس. سر یہ شیپ چینج کر دیتے ہیں, ان کا خول چینج ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, ٹھیک ہے. اور جو شیپ چینج کرتے ہیں, میٹرک میں آپ نے امیبا کے بارے میں پڑھا ہوگا بایولوجی میں کہ امیبا بھی اپنی شیپ چینج کرتا ہے. سر یہ بھی سر اسی وجہ کے اس کی ویکسین نہیں بنی, بی کی ویکسین بن گئی ہے. گھر کے ہر بندے کو پہلے اپنا ٹیسٹ کرانا چاہیے ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن کا. اگر وہ نیگیٹو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, کچھ دنوں کے وقفے سے 3 شاٹس اس کی لگتی ہیں ویکسین کی, آپ 20 کے کیور ہو جائیں گے. بی اور سی میں یہ ڈیفرنس ہے کہ بی کی ویکسین ہے, سی کی ویکسین نہیں ہے, اور سی جو ہے وہ اس کی ابھی تک بن نہیں سکی ہے کیونکہ وائرس اس کا شیپ چینج کر دیتا ہے. اچھا تو شکلیں بدل جاتا ہے, تو وہ اس لیے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. سر زیادہ یہ خطرناک ہے سر, اس کو بیروپیا وائرس بھی کہہ سکتے ہیں, مختلف شکل چینج کرتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے. اچھا اب سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر کیا ایسی علامتیں ہوتی ہیں. اب ویسے تو ناظرین میں ایک بات بتاؤں, جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان جو علامتیں بتاتے ہیں آپ سوچتے ہیں تو ساری اب میں ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہیپیٹائٹس سی بی کی علامتیں ایسی کون سی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ والی علامت آئی تو پھر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. حمید بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 10 سے 15 سال اگر یہ آپ کے اندر باڈی میں آیا اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ بی اور سی ہے, آپ کو کچھ نہیں کہتا. اچھا یہ بھی لوگ ذرا اطمینان رکھیں, فوراً بھاگیں نہ, مہنگے علاجوں کی طرف نہ بھاگیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. مگر انفارچونیٹ ہمارے ملک میں ٹیسٹ کروانے کا رواج نہیں ہے, ہم میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرواتے, ٹھیک ہے. ہم سب چیزوں کا بجٹ بناتے ہیں, ہیلتھ بجٹ کبھی گھر میں نہیں بناتے. ہمیں ہیلتھ بجٹ بنانا چاہیے. ہم ہیلتھ بجٹ بنائیں گے تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ معاملات درست ہوں گے. آج کل تو ٹیسٹ 10 سے 15 ہزار روپے کے تو نارمل ٹیسٹ ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سب چیزوں کا بجٹ بنا. صاحب کی بات جاری رکھتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے, اور بڑے مزے کی گفتگو چل رہی ہے, خاص کر بڑی انفارمیٹیو ہے. سو ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ٹیسٹ کی بات کی, عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں, ہماری حالت خراب نہیں ہوتی, ہمیں ایڈمٹ نہیں کیا جاتا, تب تک ہم ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے. یہ سب کا یہی ہے, میرا بھی ہے, آپ کا بھی, بہت سب کا یہی پرابلم ہے. جو اس کے حوالے سے ہاں آپ نے بات کی کہ اس کے بھی اسی طرح روٹین میں ٹیسٹ ہونے چاہیے, کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ. جی سر, اس میں یہ ہے کہ 5 سے 6 ٹیسٹ ہمیں سال میں 2 مرتبہ ضرور کرانے چاہیے. اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو 1 مرتبہ کرا لیں. اچھا, اس میں سر بلڈ سی پی آپ کا, اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلڈ کمپلیٹ پکچر. اچھا, بلڈ کمپلیٹ, ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پہ پلیٹلیٹس, آپ کے ہیموگلوبن, کیونکہ ڈینگی کا بھی سیزن چلنا شروع ہو گیا, تو کم از کم ہمیں پلیٹلیٹس کا پتہ چلتا ہے اور ہیموگلوبن کا پتہ چلتا ہے کہ خون کی مقدار کتنی ہے. اس کے بعد RFT رینل فنکشن ٹیسٹ, جگر کا جو فنکشن اس کا اپنا اس کا گردوں کا جو فنکشن ہے, رینل فنکشن ٹیسٹ, یہ لازمی ہے, یہ سر ہونا چاہیے. پھر LFTs, جو ہماری خوراکیں ہیں کیمیکل والی, جو ہم میڈیسن اتنی کیمیکل کی کھاتے ہیں, وہ ساری افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جگر پہ. 10 لوگوں کا سر میں اگر الٹرا ساؤنڈ کراتا ہوں تو 6 اور 7 لوگوں کو فیٹی لیور نکل رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے فیٹی لیور آپ کو ڈائبٹیز میں چینج کر دیتا ہے. کچھ عرصے بعد پھر وہ 10 15 20 سال بعد کینسر میں بدل جائے گا. ہم فیٹی لیور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. فیٹی لیور آ گیا, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی احتیاط. معذرت کے ساتھ بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں یار میرے بھی فیٹی لیور ہے, رہنے. سر نہیں, اس کا جب آپ اس کو نہیں کیور کریں گے اور آپ کے خاندان میں پہلے سے یہ جگر کی بیماریاں یا ڈائبٹیز چل رہا ہے, تو پھر آپ کو جلدی وہ بیماریاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے جو بات کی کہ یہ والے ٹیسٹ بڑے امپورٹنٹ, اور اس کے ساتھ NTIC بھی اور ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن,
ایک ٹیسٹ ہے HbA1c جس میں 3 ماہ کی شوگر آ جاتی ہے. اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے شوگر چل رہی ہے پھر تو آپ ہر 6 ماہ بعد یہ لازمی ٹیسٹ کرائیں HbA1c جس میں پچھلے 3 ماہ کی شوگر پتہ چل جائے. آپ نے کہا تھا کہ اس کے سمٹم کیا ہیں. اب جس کو شوگر ہے اس کے سمٹم ہیپاٹائٹس B/C کے سمٹم ملنے جلتے ہیں. اچھا, ٹانگوں میں درد ہے, تھکاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی. کوئی اتنا خاص نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں جی زبانی کلامی جی کہ اس کو C ہے اس کو B, ہم نہیں بتا سکتے. کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا جب تک کہ اس کے ٹیسٹ نہ ہو, ٹھیک ہے جی. اور آخری سٹیج جو C کی چل رہی ہوتی ہے CLD جس میں کرونک لیور ڈیزیز ہوتا ہے یا لیور سروسس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا لیور ایپسس آ جاتے ہیں, تو وہ ڈائگنوز جب ہوتے ہیں باقاعدہ اسی سے ڈاکٹر پھر آگے فردر چل سکتا ہے. زبانی نہیں بتا سکتا, یعنی اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ان بیماریاں جب ہو جاتی ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ گنے کا جوس یا ایسی چیزیں, میں چاہتا ہوں کہ گھر میں یعنی رسوئی کے اندر, کیونکہ آپ میڈیسن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو میں نے فیل کیا جو وائبز مجھے آ رہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں رسوئی میں ہماری جو رسوئی ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جس سے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑی سی اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال آپ اپنے فروٹ سے, آپ اپنے اس خوراک سے ان بیماریوں کو اس کا علاج کر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو اپنی امیونٹی کو ہمیں انہانس کرنا چاہیے. چھوٹا بچہ چھٹیاں آج کل 5ویں 6ٹھی کلاس کا, وہ کہتا ہے بابا میں تھکا ہوں. وائی؟ اس نے کیوں تھکنا ہے یار, اس کی عمر ہی نہیں ہے, 12-14 سال کا, اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے, وہ بھی تھکا ہوا ہے. بیسیکلی جب سے ہماری زندگیوں میں یہ موبائل آ گئے نا, ریزر ویوز کی زندگی ہم نے گزارنا شروع کر دی ہے. یہ آپ کے بلڈ کو کلم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نیرو نہیں رکھتا آپ کی باڈی کو. جب وہ تھکاوٹ کے ساتھ آتے ہیں 2-2 گھنٹے جب آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں ریڈ لائٹ کو لائٹ بند کر کے, اس سے بھی آپ کی جسم کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کوشش کریں کہ یہ جس کام کے لیے بنا ہے اس کو اسی کام کے لیے رہنے دیں, اور اس کو جو ہے وہ غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے. ایک اسکالر ہے بہت بڑے, ڈاکٹر صاحب ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, انہوں نے کہا جی بچے کے ہاتھ میں کوئلہ دے دیں, کوئلہ دکھتا ہوا دے دیں, موبائل نہ دیں. سر یہ کتنی بڑی بات کہہ دی, بہت بڑی بات, بہت بڑی. تو سر اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. اب مائیں تنگ پڑی ہوتی ہیں, بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں. ہمیں وہ چیزیں نہیں پتہ چلتی, 4-5 سال کا بچہ آپ کا لاک بھی کھول دیتا ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے, اور آپ کو چیزیں بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی سب یہ معاملات ہیں. ایک بچے کو آپ کھانا دے رہے ہیں, دودھ پی رہا ہے, کارٹون لگا دیا, اب وہ بچے کی کیا گرو ہوگی. سر وہی لفظ وہ بچہ بول رہا ہوتا ہے جو کارٹون بول رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سر وہ ماں باپ کو بھی اسی نام سے آواز دے رہا ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کریں گی, آپ کے جسم میں طاقت رہے گی. جلدی سونا, جلدی اٹھنا. ابھی میں 15 دن پہلے انگلینڈ میں تھا حمید بھائی, تو وہاں پہ 5 بجے مارکیٹیں بند ساری. وہ میں پریشان, میں نے کہا کیا ادھر سے کوئی چیزیں خریدنی تھی, کہ انہوں نے صبح 9 بجے کھل جائیں گی, 5 بجے بند, 10 بجے آپ کے ریسٹورنٹ بند, اور وہ 10 بجے آپ کے وہاں کے گورا صاحب سوئے ہوئے ہیں, اور صبح ارلی اٹھ کے, اور ماشاءاللہ سے 6 فٹ سے زیادہ لمبی ہائٹ ان کی, سرخ و سفید, اور 4 سے 6 بجے میں دیکھتا ہوں کہ 80 سال کی عورت, 80 سال کا بابا رننگ کر رہے ہیں. واو سر ایکسرسائز ان لوگوں پہ ختم ہے. پھر وہ اپنی شاپنگ خود کر رہے ہیں, کیونکہ بچے تو ان کے گھروں سے جلدی چلے جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ تو ہمارے ایشیا میں سارا سسٹم, اور ہمارے بھی یعنی 60-70 میں ہمارے بابے بھی بڑے ہوتے ہیں, بس وہ بیچارے بھی بڑے برے حالات میں ہوتے, چارپائی. سر وہ نہیں لیٹتے سر, 90 تو ایوریج ایج ہے انگلینڈ میں نا, تو وہ اپنی شاپنگ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں سر, اچھا کھانا کھاتے ہیں, اور مطلب یہ کہ بہترین ہے. کوئی اس کی, میں تو ان کی صحتیں دیکھ کے مجھے بڑا رشک آیا کہ ہم لوگ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گپے مارتے ہیں, اپنا ایکسرسائز کا ٹائم آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکالتے. جب تک ہم ایکسرسائز اور یہ جم شم نہیں جانا شروع کریں گے تو ہم اسی طرح جو ہے مختلف بیماریوں میں جلدی پکڑے جائیں گے, کیونکہ اندر سے امیونٹی نہیں ہے نا. کسی نے چھینک ماری, آپ کو بھی نزلہ زکام ہو جائے, کیونکہ امیونٹی نہیں ہے. اب بچے جو اسکول میں, ایک بچے کو نزلہ ہوتا ہے, 10 کو اگلے دن پھر ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچہ سارے بیمار ہو جاتے ہیں. تو امیونٹی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کر لیں. اب شہد لوگ کہتے ہیں جی اصلی نہیں ملتا, کوئی اچھا فارمی شہد لے کے 1 چٹکی کالی مرچ ڈال کے تو وہ آپ لوگ لے لیں. آپ کے بچے کو نزلہ زکام کھانسی زیادہ ہوتی ہے تو 1 چمچ شہد اور 5 قطرے ادرک کا پانی نکال کے شیشے کی بوٹل میں رکھ لیں, وہ ویلڈ رہتا ہے 15 دن تک. 15 دن کے بعد نیا بنائیں. 5 قطرے ڈال کے بچوں کو آپ صبح دیں یا شام دیں, آپ کی اور آپ کے بچوں کی امیونٹی بہت زبردست ہو جائے گی.
اس میں یہ کہ دودھ بھی خالص نہیں مل رہا, اس کو بھی انجیکشن لگا کے, بھینس نے 10 کلو دودھ دینا تھا, انجیکشن لگا کے 20 کلو لے لیا. سر وہ ہارمونس ڈس بیلنس ہو گئے. بچیاں دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ سب جگہ پہ بال آنا شروع ہو گئے, ہارمون ڈس بیلنس ہو گئے نا. پھر شیور ہماری زندگیوں میں آیا, اس نے بہت بیماریاں کر دیں. ٹھیک ہے جی. اس کی جو ڈائٹ بن رہی ہے, جو اس کی فوڈ بنتی بھی میں نے دیکھی, میں تو بہت ہی ناممکنات میں سے اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیسی کھا لیں, وہ بھی یہ ہو کہ وہ بھی یعنی سمپل خوراکیں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سر, یعنی جو گھر کا بنا کھانا ہے, جو سادی خوراکیں ہیں جس میں زیادہ آپ نے مسالے نہ ڈالے ہوں, جس میں آپ نے زیادہ آئل نہ, جس طرح ہم لوکل کھانوں پہ اب کر جا رہے ہیں, جس بڑے ریسٹورنٹ میں بھی آپ جائیں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کروں, مجھے کچھ اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے. میں نے کام کیا, میں ایز اے ریسٹورنٹ میں شیف بھی رہا ہوں, اور میں بائر تھا تو میں نے ایز اے ویٹر کام کیا ہے, تو میں نے بہت ساری چیزیں, بڑی 5 اسٹار ریسٹورنٹس جو آپ کہہ سکتے ہیں, میں نے اس میں کام کیا. میں نے, حالانکہ بائر آپ کو پتہ ہے بڑی چیکنگ ہوتی ہے, انسپیکٹر آتے ہیں, سب کچھ چیک کرتے ہیں, اس کے باوجود جو گندگی دیکھی, میں نے کبھی اس ریسٹورنٹ میں خود کھانا نہیں کھایا. بالکل ٹرو. تو میں یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں اتنی رش, اور ان ریسٹورنٹ میں تو اللہ معاف کرے, کیونکہ پرسوں میں نے ایک لڑکے کو, نوجوان کو لفٹ دی. جب میں نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا میں F6 سیکٹر میں فلاں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو. اور اس ریسٹورنٹ میں کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے, لوگ اتنے مزے کھانے کھاتے ہیں, میں وہاں نہیں کھاتا, میں گھر کھاتا ہوں. میں نے کہا کیوں کھاتے ہو گھر؟ کہتے وہاں صاف نہیں ہوتا. صحیح ہے. دیکھیں نا, اور یہ ہے کہ جیسے یہ ویدر برسات کا چل رہا ہے, اس میں تو سر آپ فریج کا سٹاک کیا ہوا کھانا نہ کھائیں. ڈائریا گیسٹرو عام ہے. خاص طور پہ چاولوں کی بات یہاں پہ کرتا جاؤں کہ وہی چاول آپ نے کھانے جو سارا دن میں آپ کنزیوم کر سکیں. اگر آپ نے فریج میں رکھ دیا تو بیکٹیریا اتنی جلدی آپ کو موشن کی طرف لے جائے گا, وامٹنگ, نوزیا شروع ہو جائے گا. اگر فریج کے چاول آپ نے کھانے تو بہت ہیٹڈ کر کے کھانے ہوں گے, وہ پھر اوون میں نہیں کریں گے آپ. اچھا, اوون کا بھی نظام بہت ہے. جو آج کل آپ فرما رہے ہیں, یعنی جو ہم فریز کر رہے ہیں چیزوں کو, فریز کا رجحان بھی ہے, خیر بہرحال لوگ کرتے بھی ہیں, اور فریز کھانے بھی کھا رہے ہیں, لیکن جو یہ مہینہ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کھانا فریش بنتا ہے بس اس کو اب کھا لیں؟ سارے دن میں حمید بھائی جو کھانا آپ نے پکایا وہی کھائیں گے آپ. اب یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس دونوں کام والے ہوتے ہیں, ماں بھی اور باپ بھی, وہ پورے ہفتے کا کھانا بنا کے بچوں کے لیے فریز کر دیتے ہیں. اب بچوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ بھی کھانا جو ہے وہ ایک دفعہ گرم ہو گیا, اس کو دوبارہ فریزر میں نہیں رکھنا. بچے کیا کرتے ہیں, وہ باؤل پورا رکھا, گرم کر دیا اوون میں, کچھ کھایا باقی پھر فریز. تو وہ انتہائی بیماری ہے. یا تو ماں باپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ انہیں بنا کے دیں, یا چھوٹے کہ آج آپ نے بیٹا یہ والی چیز کھانی تو اس کو فل گرم کر کے کھا لینا, جو بچے اس کو نہیں آپ نے فریزر میں فریز کرنا. ٹھیک ہے جی. اور چاول تو انتہائی خطرناک ہیں, وہ پورے دن میں آپ کھائیں. اور اس طرح کی جو گوشت ہم لوگ بہت زیادہ سٹاک کر لیتے ہیں, وہ بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے. اور اس کا اتنا ہی پیکٹ بنائیں جتنا آپ کے گھر میں لوگ ہیں, اس حساب سے کھائیں. کچھ لوگوں نے تو مہینے کے لیے فریج بھر دیا ہوتا ہے گوشت کا, اور اس کو کاٹتے پورا مہینہ. نہیں, اس طرح کاٹنا نہیں ہے اس کو. اگر آپ نے گھر میں 1 کلو کی ضرورت ہے, کلو کے پیکٹ آپ بنائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 2-3 کلو کو پہلے آپ پانی میں ڈالیں, پھر اوون میں اس کو ڈی فروسٹ کریں, پھر آپ کلو نکال کے 2 کلو پھر جما دیں. وہ بیماری ہوگی. یہ والی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے. ظاہر ہے لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے, تو پھر جب آپ اتنا سٹاک کریں گے, آپ اپنے ہفتے کا سامان, اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ مارکیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو ہم بات کرتے ہیں, خاص کر اگر حاملہ خاتون ہے, اگر اس میں ہیپاٹائٹس سی بی ہو, پیدا ہو, تو اس میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے, یعنی جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, تو کیا وہ بھی شکار ہو سکتا ہے؟ جی ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. کافی زیادہ ریسرچ میں ہم لگے رہتے ہیں, اور وہ ماں فیڈ بھی کرا سکتی ہے اپنے بچے کو. اچھا, وہ فیڈ بھی کرا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ فرما رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی یا بی, اس کے لوگوں سے میں نے دیکھا ہے, میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ لوگ اس کے ساتھ یا کھانا نہیں کھانا, اس کی کنگھی نہ استعمال کرنا, یا وہ اس کا ٹاول نہ استعمال کرنا, اس سے پسینے سے دور رہنا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑی سی نظر آپ. جی اس میں یہ ہے کہ ٹاول تو ہر بندے کا علیحدہ ہو, چاہے سی ہو یا بی نہ بھی, کچھ بھی بیماری نہیں ہے تو ٹاول علیحدہ وہ تو علیحدہ ہونا چاہیے, اور دھوپ میں اس کو ڈیلی ڈالیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کبھی بھی اس کو باتھ روم میں نہ رکھ کے آئیں, ٹاول کو ہمیشہ دھوپ میں ڈالیں یا کمرے میں اس کو ڈالیں. پھر یہ کہ صرف ہیپاٹائٹس بی یا سی کی سیکریشنز کہیں سے بھی نکل رہی ہیں, اچھا, وہ خطرناک ہوتی ہیں شفٹنگ کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروعات کریں گے, لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ فرما رہے تھے کہ سیکریشن بھی نقصان دے سکتا ہے, اور جو تھوک ہے یعنی اس کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, جیسے کسی نے چھینک مار دیا ہیپاٹائٹس سے, وہ ایک عام آدمی کے اوپر جاتی ہے تو وہ اس کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. اچھا, اس کو بھی افیکٹ. پھر سر ہمارے ملک میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو پیار کرنا, منہ سے منہ لگانے کا بڑا ٹرینڈ ہے. ہاں, اماں ابا
जो दादा दादी हैं उनको दमा है, वो भी बच्चे को मुंह से मुंह लगा के चूम रहे होते हैं। तो मैं हमेशा प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये मैसेज देता हूँ, इससे बीमारियाँ बढ़ेंगी। आपके इनिशियल छोटे बच्चे में दमा, हमारे यहाँ लोग माइंड करते हैं। सर माइंड नहीं करना चाहिए ना, इधर दादी लेटी इधर दादा बीच में बच्चा लटाया हुआ, तो चूमते जा रहे हैं उसको। नाना नानी का भी यही हाल है, चुम चुम के बेचारे का बुरा हाल कर लेते हैं। आप प्यार करें सिर्फ हाथ पे बच्चों को, अच्छा, कभी यहाँ पे मुंह के साथ मुंह ना जोड़ें, यहाँ प्यार ना करें। वो बड़ी सेंसिटिव रूह होती है छोटा बच्चा। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि जो बोसा हम देते हैं यहाँ पे या लिप्स पे या जो मतलब हाथ पे कर लें, हाँ हाथ पे बच्चे को आप बोसा कर लें सर, या सर के ऊपर कर लें, चेहरे फ्रंट पे ना करें, और लिप्स के साथ लिप्स तो ना जोड़ें सर। अच्छा, ये तो मैं देख के हैरान रह जाता हूँ सर, ऐसा ऐसा प्यार बच्चे को कर रहे होते हैं कि वो दमा शिफ्ट करके शिफ्ट हो जाता है, बच्चे में शिफ्ट हो जाता है। तो सर आराम से चला जाता है। तो फिर अर्लियर एज में बच्चों को जो है सांस की बीमारियाँ तकलीफात हो जाती हैं। वो तो ऑलरेडी आपके फोर फादर्स में पहले से दमा और टीबी चल रहा है, कैंसर चल रहा है, ठीक है जी। तो वो फिर शिफ्ट होने के बड़े चांसेस होते हैं। और ये भी हदीस पाक में है कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसमें ये है कि वही जो आपकी ख़ानदानी बीमारियाँ वो कज़न मैरिज की वजह से आपके बच्चों में आगे शिफ्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ तो लड़ाइयाँ, फूफू की बेटी है भाई, खाला की बेटी, उसी पे लड़ाइयाँ होती हैं। उसमें ये भी कहा गया कि आप आउट ऑफ फैमिलियाँ शादियाँ करें। मेरा कैमरामैन हंस रहा है, इसकी भी रिश्ते की बात हो रही है। खानवादा आपका बढ़ेगा जब आप नए लोगों में जाएंगे, जाहिर है आपका टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे, नई सोच के बच्चे होंगे, उसमें से एनर्जी ज़बरदस्त किस्म की होगी। मैं तो खुद, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो कज़न मैरिज जो है वो उसे पाप कहा जाता है, गुनाह कहा जाता है हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने देखा कि आपको बीबीसी की वो रिपोर्ट भी आपने देखी, जो कज़न मैरिज इंग्लैंड में हुए हैं, ज़्यादातर मियाँ वाली कश्मीरी लोगों में, ये जो मुज़फ़्फ़रात के इलाके हैं जी हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारी इनमें पाई जाती है। और वो बेचारे, अच्छा फिर ये पूरी ज़िंदगी आपने झीलना पड़ता है सर। अब बच्चा आपका बीमार है तो क्या आप सुकून से होंगे? नहीं होंगे सर, नहीं। मैंने सर अभी कोई 10 दिन पहले एक कपल चेक किया, तो उनमें कज़न मैरिज थी, उनमें थैलासीमिया माइनर था और बच्चे में मेजर आ गया, 10 माह का बच्चा था। सब ब्लड लगना शुरू हो गया छोटे बच्चे को, ठीक है। उसका HB जो है वो हीमोग्लोबिन 5.467 इतना रहता है, ठीक है। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपका नाम सुना है, आप कुछ कर सकते हैं। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो हेप्टोमेगेली उसकी करप्ट थी। अच्छा। तिल्ली जो है, तिल्ली का जो हमारे जिस्म में फंक्शन है वो एक कब्रिस्तान का है। अगर आसान लफ्ज़ों में समझा दूं लोगों को, अच्छा, कि तिल्ली जो है वो कब्रिस्तान है हमारे, हम मुर्दे जो हैं वो कब्रिस्तान छोड़ के आते हैं ना, ताकि ताफुन ना फैले। हमारी बॉडी के जो फासद मादे होते हैं, गंदे मादे होते हैं, वो सब तिल्ली में रिफाइन होकर बाहर आते हैं। अच्छा। तो जब वो तिल्ली करप्ट होगी, हेप्टोमेगेली होगी, तो आप किधर से रिफाइन होंगे? तो ये समझाने का एग्जाम्पल, तो ये बच्चों में फिर वही जो कजन्स मैरिज होते हैं उसमें बच्चों में सबसे ये हमारा सबसे बड़ा मसला यही है। एक तो एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर नहीं ना होने के बाद फिर हम जब देखते हैं कि टांका सेट करना है तो इधर वो पप्पू की बेटी है, थोड़ी सी आसानी से लाइन सेट हो जाती है, खाला की बेटी है तो चलो कोई दीवार फैलानी, तो ये बड़ा मसला है और जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो बीमारियों का रुझान है, यानी मुझे याद है कि हम सुबह सवेरे हमें ख़तरनाक किस्म की बर्फीली, क्योंकि हमारे इलाके बर्फीले बड़े हैं, सुबह से भाई सब उठे होते थे, बर्फ़ और अंधेरा भी होता था, लेकिन उठे भाई बर्फ़ में ऐसे ही निकल गए। अच्छा, गर्मियों में भी कोई परवाह नहीं। अब जो सूरत हाल है, अब बच्चों को हमने इतना नाजुक कर दिया है, मेरा बेबी थक जाए, और उससे बच्चा जो है वो बड़ा, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बीमारियों टेम्पर को हमने उसको बना दिया? बिल्कुल अमित भाई, उसमें ये है कि आप ये देखें, हम ढूंढ रहे होते हैं ऐसा स्कूल के जहाँ AC लगाओ, हम ढूंढ रहे होते हैं ऐसा स्कूल के जहाँ पे सर्दियों में हीटर लगाओ। हमने बच्चों को क्या बनाना है? 10 लोगों का आप बच्चों का 5वीं क्लास के 10 बच्चों का आप विटामिन D और विटामिन C लेवल चेक कराएं, 8 उसमें से फारिग। आपने घर में AC लगाया हुआ है, आप स्कूल भी AC है, आपकी गाड़ी भी AC है, तो बच्चे को धूप किस टाइम मिली? सुबह उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, बाहर वो हॉर्न मार रहा है गाड़ी वाला, आप उसको थैला पकड़ा रही हैं, बर्गर पकड़ा रही हैं, जैम जेलियाँ उसके मुंह में है, वही लंच बॉक्स है, ठीक है जी। वो स्कूल में वो कभी खाता है कभी नहीं खाता, ठीक है। ऐसे ही 2 बजे घर आ जाता है, आके उसने खाना शाना खाया, कारी साहब आ गए, पढ़ाया, ट्यूशन चले गए, सनसेट हो गया। तो सर कहाँ गए? हमें तो बड़े टाइम मिलते थे। हमारी तो संडे और वो फ्राइडे की कभी छुट्टी होती थी, खत्म ही नहीं होती थी, सारा दिन क्रिकेट का बल्ला लेके वही सब खेले। सर घर वाले भेजते थे कि असर से मगरिब आपने लाजमी खेलना। मेरी अम्मा तो डंडा उठाती थी, निकल। हाँ, तो सर अभी आप बच्चे कहते हैं जी हम मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो क्या मोबाइल पे खेलेंगे सर? उनकी और कुछ ज़्यादा जो माँ बाप आजकल के, आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर वो मेरा बच्चा ठंड में पैम्पर करते हैं सर, अंदर ही वो पैम्पर टाइप हमने उसको रख दिया है। तो आप
کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو اتنا ہم چاہتے ہیں کہ یہ آرام سے رہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کو نقصان دے رہے ہیں بچے کو؟ بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نظر دوڑائیں تو چھوٹے قد کے بچے آ رہے ہیں. ہاں بچے آ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے قد ہی ٹھیک نہیں، کسی فورسز میں نہیں جا سکتے. ہاں وہ فلیٹ بیچارے، میں پرسوں ایک فوجی کو دیکھ رہا تھا تو میں نے پوچھا بھائی صاحب وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے ہماری فوج میں، تو میں نے پوچھا کہتے آ نہیں رہے تو کیا کریں، نہیں آ رہے فیکٹری تیار نہیں کر رہی ہے. سر وہ فلیٹ فوٹڈ جو بچے ہیں وہ تو سر آ ہی نہیں سکتے. ورنہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہٹے کٹے اس قسم کے فوجی سر 6 فٹ تو بہت زیادہ تھے نا. آرمی میں ہم لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق بھی کچھ آرمی سے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جاتے تھے اور ہٹے کٹے جوان جی ان کی مونچھیں سر سلوٹ مارتے تھے، دھرتی ہل جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو سر جب آپ سورج کا سامنا نہ خود کریں گے نہ بچوں کو کرائیں گے تو آنے والی پوت کیسے سر وہ طاقتور ہوگی. ہمیں یہ بڑا لازمی سوچنا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے سپینڈ کرنا ہے. وہ آپ چھت پہ جا سکتے ہیں، وہ کسی آپ پارک میں جا سکتے ہیں، روزانہ نہ جائیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد چلے جائیں، لیکن جانا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی آپ نے بچوں کی بات کی تو میں نے آپ کی نظر یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی آپ جاتے ہیں، مختلف بچوں سے بھی آپ کا ملنا ہوتا ہے. آج کل کے جو کالج کے یا یونیورسٹی کے بچے ہیں، زیادہ تر ان کی ہڈیوں کو اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ لڑکیاں لڑکے ہیں، ان کی ہڈیوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کمزوری سی نظر آئے گی. یعنی یا تو اگر وہ میٹرک میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہی وجہ جس کو آپ ابھی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ امید بھی اس میں یہ ہے کہ بچوں کو رجحان ہی نہیں ہے ڈیری پروڈکٹس کی طرح. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیری پروڈکٹس بھی اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ بھی خالص نہیں ہے. وہ کیمیکل ڈال کے تو دودھ گھر میں پہنچ رہا ہے. وہ واشنگ مشینوں میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے دودھ وہ ڈالتے ہیں تو سر وہ آپ پیسے تو اصلی دے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہاں میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں کہ سفید تل جو نان پہ لگے ہوتے ہیں، سیسم سیڈ جسے ہم کہتے ہیں، سر 1 پاؤ وہ لے لیں، 1 پاؤ سونف لے لیں. اچھا. اس کو مکس کر کے جار میں رکھیں شیشے کے ایئر ٹائٹ. 1 چمچ گھر کے ہر فرد نے کھانا ہے. اچھا. سر 17 گنا زیادہ آپ کو کیلشیم ملے گا دودھ سے، 17 گنا زیادہ. اور اصلی چیز اور سستی چیز، کم از کم ٹیکا نہیں لگا ہوا، ٹیکا نہیں لگانا ہے. تو یہ گھر میں چیزیں رکھیں نا. تو میں یہاں مطلب یہ مزے کے فارمولے آپ کے پاس ہیں. اب ہمیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا کریں. تو پھر آپ نے ہمیں مشورے دیں بغیر پیسوں کے بھی دینا ہے. کبھی ظاہری بات ہے ہم صحافیوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بڑی اچھا فارمولہ ہے. میں بھی وہی چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو دیکھا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں چیزیں رسوئی باورچی خانہ یعنی کچن، آپ اس میں بھی تلاش کرتے ہیں. اب یہ چیزیں آپ نے کچن کی ایک وہاں سے اٹھا لی اور آپ نے کہا بھائی صاحب سونف مکس کریں، ساتھ میں بھائی صاحب یہ تل سفید یہ مکس کریں، یہ آپ کو کیلشیم دیتا ہے. امید بھائی یہ آپ نے مارننگ شو پہ مجھے موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ. میں نے سچ میں 8 سال لائیو پروگرامز کیے. اچھا زبردست. اور اگر کبھی آپ کی لائیو کال شروع ہوئی تو لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں پہ. اچھا. اور اس دن 2 گھنٹے کے میں نے پروگرامز لائیوز کیے ہیں 1 to 1. تو کال سر رکتی نہیں ہے. جب آپ کی کال شروع ہوئی نا کسی دن مجھے آپ نے موقع دیا تو آپ دیکھیے گا سر. اس میں یہ ہے کہ لوگ بیسیکلی تنگ آ گئے امید بھائی کیمیکل کھا کے. دنیا میں اربوں ڈالر کی میڈیسن جو ہیں وہ ڈائبٹیز، کولسٹرول، نیند، میدا، جگر، یہ ساری بک رہی ہیں سر. اور یہ ایسی وفادار بیماریاں ہیں کہ ٹل ڈیتھ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گی، چھوڑتی نہیں سر. یہ مینیج کر سکتے ہیں آپ. شوگر اچھی مینیج ہے تو آپ ٹھیک ہے. آپ یہ نہ کہیں اب اتنے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں جی جڑ سے ہم ختم کر دیں، جڑ سے ہم ختم کریں گے، یہ کر دیں گے، اور ہم خاندانی حکیم ہیں اور خاندانی علاج کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا. کئی جو ہے آپ کو اشتہارات ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت چونکہ کم ہے، میں چاہتا ہوں ایک خوبصورت سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دے، پھر آپ سے ہم لیں گے اجازت. جی بالکل. اپنی صحت کا خیال رکھیں. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی امید بھائی سے کہ ایکسرسائز اور کچھ ٹائم اپنے بچوں کے لیے ضرور نکالیں. اتنے بزی نہ ہوں کہ کل جب آپ کو بچوں کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کو ٹائم نہ دیں. کوشش کریں کہ 1 سے 2 گھنٹے سارا خاندان مل کے کھانا کھائے، ڈسکس کرے پورے دن کی، اور ان کی بات سنیں، آپ ان کو اپنی بات بتائیں. تو تبھی جو ہے جلد سوئیں. خود ایگزامپل بنیں گے جلدی سونے کے تو پھر آپ کے بچے بھی سوئیں گے. جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، مل کے ڈٹ کے. اچھا ناشتہ جس بندے نے کیا ہوتا ہے اس کی صحت سارا دن اچھی رہتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. ناظرین میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سونے کا ٹائم، کیونکہ آپ کے اندر ایک کلاک سیٹ ہے
جو اس رب نے بنایا ہوا ہے، اور اسی کلاک پر جب آپ چلتے ہیں اور قدرت کے اگینسٹ نہیں چلتے، قدرت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو بھائی صاحب آپ صحت مند بھی ہوتے ہیں، آپ خوشگوار زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری بیماریوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو ٹائم سے سوئیں، خوراک جو ہے ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھیے صاحب، کیونکہ کھانا مل جائے گا بار بار، لیکن صحت جو ہے وہ بار بار نہیں ملے گی۔ آپ سے اجازت لیں گے، چونکہ ہم آپ سے ہماری جو ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ہوگی، تو آپ کا جو فیڈ بیک ہے ہمارے شو کے حوالے سے وہ ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔